बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़ा अहम और बड़ा दिलचस्प टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है उन मुलाजमीन के लिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत काम कर रहे होते हैं या फेडरल गवर्नमेंट के तहत काम कर रहे होते हैं। और हाँ, ये चीज़ बारहा देखी गई है कोर्ट्स में कि मुलाजमीन को इन बेसिक चीज़ों का भी नहीं पता होता जो कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो इससे आगाही हो सकती है। तो आज हमने सोचा है क्यों ना जिन 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 मुलाजमीन का कोई ट्रांसफ़र का मैटर होता है या जो दोनों मुलाजमीन एक स्टेशन पे काम कर रहे होते हैं तो वो एक जगह पे काम करना चाहते हैं या कोई सस्पेंशन हो जाती है या कोई टर्मिनेशन हो जाती है, शोकाज नोटिस आ जाता है, कोई पीडाइट के तहत कार्रवाई हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे मामलात हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि लोगों को आगाही हो। तो आज इस सिलसिले में मैं सबसे पहले तो अपने सुनने वालों को ये बताऊंगा, पर्टिकुलरली जो हमारे मुलाजमीन हैं, कि ये सिविल सर्वेंट होता कौन है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 या बाकी जगहों पे एक सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन जो की गई है वो ये है, पर्सन एनी पर्सन होल्डिंग ए पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और प्रोविंस इज कॉल्ड ए सिविल सर्वेंट। अब इसमें डेली वेजर नहीं आता, इसमें वर्कमैन नहीं आता, इसमें कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई नहीं आता, इसमें सिविल सर्वेंट होता कौन है। अब दूसरी बात यह है कि सिविल सर्वेंट के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम है उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी कोई सैलरी का मैटर है, प्रमोशन का मैटर है, उसकी अल्लाह ना करे उसको की टर्मिनेशन हो जाती है या उसकी कोई डिमोशन हो जाती है या उसकी कोई अपग्रेडेशन का मैटर है या कोई भी मैटर अगर फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमिन को पड़ेगा तो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में उसका सारा प्रोसीजर दिया गया है। और वो उसके लिए गवर्नमेंट ने FST फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। वो वहाँ अपने ग्रीवेंस के लिए, अपनी मसले के हल के लिए एक बाकायदा प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद वो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएगा। इसी तरह अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो उसको कोई प्रॉब्लम आता है, उसको भी जिस तरह मैंने बताया कोई टर्मिनेशन का मैटर है या उसको कोई शोकाज नोटिस आता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है, कोई पेंशन का मैटर आता है या उसकी कोई प्रमोशन का मैटर आता है या कोई ट्रांसफ़र का मैटर आता है, तो उसके लिए हमारे आइन में PST की कोड जो है ना वो बनाई गई है, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल उसको इस्टेब्लिश किया गया है। वहाँ जो उनके मामला जो है ना, उनके एक चेयरमैन है, उनके बाकी मेम्बरान हैं जिनको एक लॉ के तहत वहाँ अपॉइंट किया जाता है, वो उनके मामला को सुनते हैं। एक तो ये है कि FST फेडरल एम्प्लॉइज़ के लिए और PST प्रोविंशियल एम्प्लॉइज़ के लिए ये बाकायदा दोनों कोड फंक्शन करते हैं हमारे मुल्क में। अब आ जाते हैं कि अगर एक मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर खामन भी एम्प्लॉई है गवर्नमेंट का और उसकी बीवी भी एम्प्लॉई है और वो एक जगह पे आना चाहते हैं, यकीनन ये काम उनका एक मॉरल राइट भी होता है और लीगल राइट भी होता है और वो चाहते हैं कि एक जगह पे काम करें। मसलन अगर हस्बैंड काम कर रहा है, सियालकोट में वो जॉब कर रहा है, तो उसकी बीवी जो है अगर वो शेखुपुरा में काम कर रही है तो उसके लिए कानून में एक प्रोविजन मौजूद है कि उन दोनों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए, जहाँ बीवी काम कर रही है या जहाँ मर्द काम कर रहा है। तो इसको हम अपनी एक लैंग्वेज में, अपनी कानून की अपनी हायरार्की में कहते हैं वेडलॉक पॉलिसी। ये वेडलॉक पॉलिसी जो है, ये जो एस्टा कोड है, इसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। वेडलॉक पॉलिसी में भी रखा गया है कि अगर मियाँ बीवी दोनों एक जगह एक अलग काम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे और वो सिविल हों भी वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, तो उनको एक जगह पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब सवाल पैदा होता है कि अगर वो उनको महकमा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि वो रिट भी कर सकते हैं। हमारा आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसको सपोर्ट करता है कि मियाँ बीवी को इकट्ठे रहना चाहिए। सेकंड जो है 35A है हमारे आइन का एक वो है आर्टिकल है, ये भी उसको सपोर्ट करता है कि फैमिली लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। इसी तरह 38 है, ये भी उसको सपोर्ट करता है। इस तरह एक जजमेंट है 2018 PLCCS 160 पेज है, इसमें भी इसी प्रिंसिपल को इनिशिएट किया गया है, इसी प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया है कि अगर कोई
یہ دونوں میں سے کوئی بندہ اپلیکیشن دیتا ہے، اس کی اپلیکیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو وہ ہائی کورٹ میں ریٹ میں بھی جا سکتا ہے، کیونکہ آئین کی انفورسمنٹ کے لیے وہاں بھی وہ جا سکتا ہے، اور وہ پی ایس ٹی میں بھی جا سکتا ہے اگر اس کے خلاف جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ اس کے حق میں ٹرانسفر نہیں کرتی، اور اس کے بعد وہ اپیلیٹ اتھارٹی کے پاس جاتا ہے، وہ بھی نہیں کرتی، تو سیکشن 4 ہے پنجاب سروس ٹریبیونل ایکٹ کا، اس کے تحت وہ پی ایس ٹی میں چلا جائے گا۔ اگر فیڈرل امپلائی ہے تو 1973 کا ٹریبیونل ایکٹ ہے، اس کے بھی سیکشن 4 کے تحت وہ ایف ایس ٹی میں چلا جائے گا۔ تو ان دونوں صورتوں میں ایف ایس ٹی میں بھی وہ جا سکتا ہے، پی ایس ٹی میں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر وہ فیڈرل کا ہے تو وہ فیڈرل ایف ایس ٹی میں جائے گا، اگر پروونشل کا ہے تو پی ایس ٹی میں جائے گا، اور اگر یہ دونوں انسٹیٹیوشن پہ وہ نہیں جاتا تو وہ ریٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ کہ بعض لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، ان کو سیلری نہیں مل رہی ہوتی، کسی وجہ سے ان کا جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے ان کو سیلری نہیں دے رہا، اور سیلری ایک بہت اہم جز ہے ایک امپلائی کا، تو اس میں بھی آرٹیکل 9 جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے آئین کا 1973 کا کہ آپ ریٹ کر سکتے ہیں، اور ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2001 ایس سی ایم آر پیج 1320، اس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سیلری کا میٹر ہے تو ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے ریٹ میں بھی، اور اس کی سیلری کو ریلیز کرنے کے موسٹلی جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ڈائریکشن دیتے ہیں۔ اگر وہ ہائی کورٹ نہیں جانا چاہ رہا ہے کسی وجہ سے، تو اگر وہ اپلیکیشن دیتا ہے اپنی اپوائنٹنگ اتھارٹی کو، اور اس کی بعد میں اپیلیٹ اتھارٹی بھی اس کو ریفیوز کرتی ہے، تو وہ پی ایس ٹی میں یا ایف ایس ٹی میں، اگر وہ فیڈرل کا امپلائی ہے تو ایف ایس ٹی میں جائے گا، اگر وہ پروونشل کا امپلائی ہے تو وہ ایف ایس ٹی میں جائے گا، اور وہاں بھی اس کا یہ جو سیلری نہ دینے کا گریونس ہے وہ اس کی بھی ریڈرسل ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ ہم سے یہ چیز لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی ڈیورنگ امپلائمنٹ فوت ہو جاتا ہے یا وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بچے کو یا اس کی اولاد میں سے کسی کو یہ حق ہے کہ اس کو جاب دی جائے اگر وہ اس کی ریکوائرڈ کوالیفیکیشن اس کی پوری ہے اس کے بیٹے کی۔ تو اس میں بھی یہ میں بتاتا چلوں کہ 17A پنجاب سول سرونٹ اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن آف سروس رولز 1974، یہ 17A ایک ایسا رول ہے جو پنجاب سول سرونٹ اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن آف سروس رولز 1974 کے تحت وہ اپلائی کر سکتا ہے، اور اس رول کے تحت وہ اس کے بیٹے کو جس جاب کے لیے جس کی وہ مطلوبہ کوالیفیکیشن پوری کرتا ہے اس کو وہ جاب مل جاتی ہے۔ اس میں بھی بہت ساری ججمنٹ ہائی کورٹ کے سپیریئر کورٹ کی ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے ایک امپلائی کے فوت ہونے کے بعد اپنے باپ کی جگہ پر ڈیتھ کوٹے پہ اپلائی کرتا ہے تو اس کو بھی اس کے بچے کو رکھا جائے۔ اس پہ بھی ایک پی ایل سی 2011 اور پی ایل سی 2015، اور ایک کا غالباً پیج ہے 1117 اور ایک ہے 563، یہ دو ججمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں ہائی کورٹ انٹرفیئر بھی کرتی ہے، اور ہائی کورٹ ان محکموں کو ڈائریکشن بھی دیتی ہے کہ وہ 17 کو امپلیمنٹ کریں اور اس ڈسیزڈ کوٹے پہ اس کے بچے کو وہ جاب ضرور دیں۔ اسی طرح ایک ہم نے چیز دیکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو نوکری سے ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے یا اس کو ریموو فرام سروس کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے کہ اس نے اپنی پہلے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو وہ جا کے وہ ریپریزنٹیشن دیتا ہے یا اپلیکیشن دیتی ہے، تو پھر وہ ڈپارٹمنٹل اتھارٹی کے آرڈر کے بعد وہ پی ایس ٹی میں چلا جاتا ہے، اور پی ایس ٹی میں بہت تھوڑے عرصے میں اس کا جو مسئلہ ہے وہ آج کل کورٹوں میں بڑی تیزی سے ڈسپوزل ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر فیڈرل کا امپلائی ہے تو وہ بھی وہ اپنی نیکسٹ اتھارٹی کو اپنے امپیوڈ آرڈر کے خلاف جائے گا، اگر وہ بھی اس کے نیکسٹ اتھارٹی اس کے خلاف کر دیتی ہے تو وہ دونوں آرڈروں کے ایک جو فرسٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی نے آرڈر پاس کیا ہے اور سیکنڈ وہ جو اپیلیٹ اتھارٹی نے یا ڈپارٹمنٹل اتھارٹی جو اس کے اپیل ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، تو اپیلیٹ اتھارٹی کے آرڈر کو دونوں کو وہ ایف ایس ٹی میں یا پی ایس ٹی میں چیلنج کرے گا، اور اس کے وہاں اس کی ریڈرسل ہو جائے گی، اور کورٹس اس میں موسٹلی کیسز میں اگر اس کا کیس بنتا ہے، مثلا اگر دیکھ لیں گے اس کی ریگولر انکوائری نہیں ہوئی ہوتی یا اس کو موقع نہیں دیا گیا یا اس کو باقاعدہ کوئی ہیئرنگ کا موقع نہیں دیا گیا، اس کو کراس کا موقع نہیں دیا گیا، یا اور کوئی انلیگیلٹی یا انکوائری میں کوئی ارریگولیٹیز ہو گئی ہیں، تو جو ہائر کورٹس ہیں ایف ایس ٹی یا پی ایس ٹی کی، وہ بہت سارے کیسز میں امپلائیز کو ریلیف دیتی ہیں اور لوگ بحال ہو کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی کوئی پروموشن کا میٹر ہے اور وہ اپنی لائف میں اس کو پروموشن کا رائٹ نہیں ملتا،
تو وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پرفارما پروموشن کے لیے وہ اپنی اگر ایف ایس ٹی میں جا سکتا ہے پی ایس ٹی میں جا سکتا ہے. پر پرفارما پروموشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی جب ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کو اگر اس کو پروموشن نہیں دی گئی جبکہ اس کے دوسرے ساتھی کو جو کہ سملرلی پلیسڈ امپلائی ہے, جو کہ بالکل اسی طرح اس کی جاب ہے, اسی طرح اس کا نومنکلیچر ہے, اسی طرح اس کی وہ اس کی اسائنمنٹ ہے, لیکن اس کو مل گئی ہے اور ایک بندے کو نہیں ملی ہے, تو وہ ڈسکریمنیشن کی بیس پہ وہ بھی پی ایس ٹی میں جا سکتا ہے. اور اگر ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کو وہ پروموشن نہیں ملتی تو اس کو ہم پرفارما پروموشن کہتے ہیں, جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کورٹس میں وہ جا کے اپنا اس کو اس کا حق مل سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی کی سسپینشن ہو جاتی ہے تو وہ بھی پی ایس ٹی میں یا ایف ایس ٹی میں جا کے اس کی اپیل کر کے اس کو وہ ختم کروا سکتا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جن کے خلاف کوئی ڈسپلنری کارروائی ہو جاتی ہے, پی ڈیٹ کے تحت ہو جاتی ہے, یا ریموول فرام سروس آرڈیننس 2000 کے تحت ہو جاتی ہے, یا کوئی اپنا جوڈیشل کوئی ملازمین ہے, کوئی اپنا ہائی کورٹ کا ملازم ہے, یا جو ڈسٹرکٹ کورٹ کا ملازمین, اس کے لیے 1999 کے جو ان کا رولز ہیں اس کے تحت کارروائی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی پروسیس ہے کہ وہ اپنے جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں یا ان کی اپلیٹ اتھارٹی ہیں ان کو وہ اپیل کرتے ہیں. اگر وہاں اپیل ان کی خلاف ہو جائے تو وہ یقیناً ایف ایس ٹی یا وہ ایف ایس ٹی میں یا پی ایس ٹی میں آ کر اپنے معاملے کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں, اور وہاں ایک فکس ٹائم ہے جس میں وہ آتے ہیں. اگر ان کی ٹائم بارڈ اپیلیں نہ ہوں تو ان کو ریلیف مل جاتا ہے, اگر ٹائم بارڈ ہوں تو پھر بھی وہ سیکشن 5 کی کنڈونیشن کی اپلیکیشن ساتھ دیتے ہیں تو موسٹلی ان کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی سول سرونٹ ہے وہ تو ایف ایس ٹی یا پی ایس ٹی میں جائے گا. اب آ جاتے ہیں اگر کوئی ورک مین ہے, ورک مین کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مینول کام کر رہا ہے, اگر وہ کلیریکل کام کر رہا ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو یا مینیجیریل کام نہیں کر رہا یا سول سرونٹ نہیں ہے تو وہ لیبر کوڈ میں جائے گا. لیبر کوڈ پورے صوبے میں ہر ڈسٹرکٹ میں لیبر کوڈ ہے. لیبر کوڈ اگر خلاف فیصلہ کر دیتی ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کو, ڈسٹرکٹ جج کو لیبر کوڈ کا درجہ دیا جاتا ہے, یا ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ کا جج جو ہوتا ہے وہ ایک لیبر کوڈ کا جج ہوتا ہے. اگر اس کے فیصلے کے خلاف لیبر ٹریبیونل بنی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں ادھر لاہور میں, ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے, اس کے بعد وہ سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے. تو ان کے لیے بھی پراپر کورٹس ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ ایک سول سرونٹ جو ہے وہ ایک ریپریزنٹیشن دائر کرتا ہے یا محکمہ اپیل کرتا ہے, یہاں ایک گریونس پٹیشن یا گریونس نوٹس جو ہے نا وہ دینا پڑتا ہے. وہاں نیکسٹ اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں سول سرونٹ, یہاں آپ سیم اتھارٹی کے پاس گریونس پٹیشن یا گریونس نوٹس دیتے ہیں, پھر آپ لیبر کورٹ میں چلے جاتے ہیں. تو ورک مین کے لیے علیحدہ لیبر کورٹس ہیں, سول سرونٹ کے لیے ایف ایس ٹی اور پی ایس ٹی کورٹ ہیں, اور اٹانومس باڈیز بھی ہیں, جیسے آپ کو یونیورسٹی ہے, جیسے واسا ہے, جیسے ایل ڈی ہے. اب ان کے جو ملازمین ہیں جو کہ اٹانومس باڈی کے انڈر ہیں, ان کے اپنے رولز ریگولیشن ہوتی ہیں, یہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ آ جاتے ہیں. ہائی کورٹ ان کے معاملات کو انٹرٹین کرتی ہے اور ہائی کورٹ میں ان کے سارے گریونس جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ہے. ہاں ایک بات ہے, اگر کوئی اٹانومس باڈی ہے اور اس کے اپنے رولز ریگولیشن نہیں ہے, اسٹیچوٹری رول مین کہ جو نوٹیفائڈ بائی پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ سے اگر نوٹیفائڈ نہیں ہے تو ہائی کورٹ میں جانے میں پرابلم ہوتی ہے, پھر ان کو سول کورٹ کا یا کسی دیگر کورٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہاں اگر رول اسٹیچوٹری ہے تو وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, اور وہ اٹانومس باڈی کے لیے پراپر فورم جو وہ ہائی کورٹ ہی ہے. ہاں ایک بات اور بات کرتا چلوں, اگر پی ایس ٹی میں آپ کا کیس آپ کے خلاف ہو جاتا ہے تو 212(3) کے تحت 60 ڈیز میں آپ سپریم کورٹ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. ایف ایس ٹی یا پی ایس ٹی کے بعد آپ ہائی کورٹ نہیں آتے, آپ سیدھے سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں 212(3) کے تحت, اور اس کا ٹینیور ہوتا ہے 60 ڈیز ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر بعض لوگوں کے کوئی ٹرانسفر میٹر ہے, ٹرانسفر میٹر بھی جو ہے وہ بھی پی ایس ٹی ایف ایس ٹی میں جاتا ہے. ہائی کورٹ میں یہ جو ٹرانسفر میٹر ہیں, پروموشن میٹر ہے, جس میں 212 کے تحت ایک بار ہے کہ ایک بہت ساری ججمنٹ سپریم کورٹ کی آ گئی ہیں کہ جہاں آپ سول سرونٹ کا کوئی میٹر ہے ٹرم اینڈ کنڈیشن میں فال کرتا ہے تو آپ ایف ایس ٹی یا پی ایس ٹی میں جائیں, کیونکہ باقاعدہ ان کی کورٹس ہیں جو فنکشن کر رہی ہیں. تو ہائی کورٹ ڈسکریج کرتا ہے کہ ہائی کورٹ نہ آئیں بلکہ پراپر فورم پہ آئیں. ہاں اگر کوئی سول سرونٹ نہیں ہے وہ تو پھر اس کے لیے یا وہ ورک مین ہے تو وہ لیبر کوڈ میں جائے گا, اگر وہ اٹانومس باڈی کے انڈر ہے تو وہ ہائی کورٹ میں جائے گا, اور اگر وہ اس کو سول سرونٹ ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہ پی ایس ٹی یا ایف ایس ٹی میں جائے گا. تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بیسک چیزیں ہیں ان پہ روشنی ڈالی جائے تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ اگر ان کا کوئی اس طرح کا کوئی میٹر ہے تو ان کے لیے کون سے پراپر فورم ہے. تو اینڈ پہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر پروونشل گورنمنٹ کا امپلائیز کوئی بھی پرابلم اس کو ہے تو وہ پی ایس ٹی میں جائے گا, اور اگر وہ فیڈرل کا ہے تو وہ ایف ایس ٹی میں جائے گا. اگر دونوں سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ جائے گا. اگر کوئی اٹانومس باڈی ہے, ان کے اپنے رول ریگولیشن ہے, تو وہ ہائی کورٹ میں جائے گا. اگر وہ کوئی لیبر ہے, مزدور ہے, وہ کوئی مینول کام کر رہا ہے, ورک مین کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, تو وہ لیبر کورٹ میں جائے گا. اگر وہ اس سے اوپر ہے, مینیجیریل میں آتا ہے, اور اس کے ادارے پورے وفاق کے انڈر ہیں, تو وہ این آئی آر سی میں چلا جاتا ہے. این آئی آر سی میں اور لیبر کورٹ میں باقاعدہ ایویڈنس ہوتی ہے. این آئی آر سی میں تو ایویڈنس ہوتی ہے, ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد باقاعدہ اس کا ایک بینچ کام کرتا ہے. اس کے بعد آپ اینڈ پہ آ کے آپ ہائی کورٹ میں آتے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ میں. تو ہر امپلائی کے جانے کے لیے آخری فورم وہی ہے. تو میں اینڈ پہ میں نے کوشش کی ہے کہ بیسک چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں, تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ بنے تو چہ جائے کہ آپ مختلف وکلاء کو ڈھونڈتے رہیں جو ان معاملات میں ایکسپرٹ ہیں. آپ اس طرح کے پروگرام سے رہنمائی حاصل کر کے خود بھی آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں. اور ایک میں اینڈ پہ بات بتاتا چلوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی لائر کو انگیج کریں. آپ ان واقعات سے آگاہ ہیں. اگر آپ جانتے ہیں کہ کیسے آپ نے پی ایس ٹی جانا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے, کون سا سیکشن 4 ہے پنجاب سروس ٹریبیونل ایکٹ کے تحت آپ جاتے ہیں. اسی طرح فیڈرل میں جانا ہے تو سول سرونٹ 1973 کا سروس ٹریبیونل ایکٹ ہے, وہ بھی سیکشن 4 کے تحت آپ جاتے ہیں. ٹائم آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ نے جب ڈپارٹمنٹل اپیل کرنی ہے تو 30 دن میں اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو آپ نے متعلقہ فورم پہ چلے جانا ہے. اگر فیصلہ 30 دن میں نہیں ہوتا تو آپ نے پی ڈیٹ کے تحت کارروائی ہوئی ہے تو 60 ڈے انتظار کرنا ہے, اور اگر کسی اور ایکٹ کے تحت ہو جائے تو آپ نے 90 ڈیز انتظار کرنا ہے. اور جب یہ اسٹیپولیٹڈ پیریڈ گزر جائے تو آپ نے ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا, آپ نے پی ایس ٹی یا ایف ایس ٹی میں چلے جانا ہے. تاکہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی, کیونکہ یہ آئین میں, قانون میں, اور جو سول سرونٹ ٹریبیونل ایکٹ ہے یا باقی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ آپ نے پی ایس ٹی میں کتنے ٹینیور میں آنا ہے, ایف ایس ٹی میں کتنے ٹینیور میں آنا ہے. ہاں, ہائی کورٹ میں جانے کے لیے کوئی ٹینیور فکس نہیں ہوتا, لیکن وہاں بھی ایک لیچز کا پرابلم آ جاتا ہے کہ آپ اتنی دیر کیوں آپ کورٹ ہائی کورٹ نہیں آئے. وہاں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یو ہیو بن اسٹرگلنگ, یو ہیو بن میکنگ این اپلیکیشن. اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی پیسونس کی وجہ سے یا آپ کی کاہلی کی وجہ سے آپ لیٹ نہیں ہوئے, بلکہ آپ ایجیٹیٹ کرتے رہیں, تو پھر ہائی کورٹ لیچز کی بیسس پر اگر آپ لیٹ بھی آئیں تو آپ کو ریلیف سے محروم نہیں کرتے, وہ آپ کی پٹیشن کو انٹرٹین کر لیتے ہیں. تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ یہ سارے فورم پی ایس ٹی, ایف ایس ٹی, ہائی کورٹ, لیبر کورٹ, یہ سارے آپ کی فیسلٹی کے لیے, آپ کے معاملات کو ریڈریس کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. آپ ان سے رجوع کریں, اور آج کل تو بہت تیزی سے ان اداروں میں, ان فورمز میں لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. تھینک یو.